बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महंगी बिजली और बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ आज ताजिर बरादरी और सियासी जमातों की तरफ से मुल्कगीर हड़ताल हुई। कराची से खैबर तक मार्केट्स और कारोबार बंद रहे और तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहीं। कारोबारी तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि ताजिर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म किया जाए, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए और टैक्सेस की शरह कम होनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर मुतालबात ना माने गए और मसाइल हल ना किए गए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ भी सकता है। नाज़रीन, जमात इस्लामी समेत अपोजिशन की तमाम जमातें ताजिर बरादरी की मुकम्मल हिमायत कर रही हैं। हैरान कुन तौर पर हुकूमत में शामिल जमातें भी ताजिर बरादरी के साथ खड़ी हैं और उनके मुतालबात की हिमायत कर रही हैं, मगर हुकूमती कैंप्स की बयानबाजी से बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत किसी सूरत ताजरों के मुतालबात जो हैं वो मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत हरगिज़ ताजरों के दबाव में नहीं आएगी, रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर ताजरों को लगता है कि हुकूमत गलत काम कर रही है तो आएँ हमारे साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। ताजिर दो स्कीम से मुतल्लिक FBR के दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि FBR टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार है, मगर चेयरमैन के हवाले से ये खबर भी है कि ताजिर बरादरी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। चेयरमैन ने ताजिर दो स्कीम वापस लेने से इनकार किया है। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल कि ताजिर मुतालबात के लिए डट गए, हुकूमत का मुतालबात तस्लीम करने से साफ इनकार, तो मसले कैसे हल होंगे, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ, प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब, मोहम्मद इलियास साहब और सलमान आबिद साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब गवर्नमेंट का तो ये है कि इस तरह तो हम प्रेशर में आकर फैसले नहीं करेंगे। अगर ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उसमें भी ज़ाहिर है उनकी बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के, तो वो उनका कहना ये है कि मुज़ाकरात करें, आएँ, बैठें, मिलकर बात करते हैं तो ये आगे अगर ताजिर भी इसी तरह डटे रहते हैं, गवर्नमेंट भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाती, तो फिर सर ये मामला कैसे हल होगा? सबसे पहली बात तो ये दुआ कि हड़ताल बड़ी भरपूर हुई है पूरे मुल्क में। लाहौर में अगर जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ भी जो बड़ी मार्केट्स थी, स्पेशली हम शालम मार्केट और उसको अकबरी मंडी जो ज़ाहिर है होल सेल की सबसे बड़ी मार्केट है, वो बंद होती हैं तो समझें कि पूरा लाहौर बंद है, क्योंकि पॉश एरियाज़ में कभी भी इस तरह से असरात आते नहीं हैं हड़ताल के। वो उस हवाले से तो ये बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जब ये आगाज़ किया था जमात इस्लामी ने, इस तहरीक का ऐलान किया था, तो उसमें कहीं हम भी मौजूद थे वहाँ, क्योंकि हमारी बात भी हो रही थी कि जो तनख्वाहदार तबका उस पर बहुत टैक्स लगा दिए गए, लेकिन अब वो मुझे कहीं वो नज़र नहीं आ रही चीज़। अब ये सिर्फ ताजरों तक महदूद हो गया कि जी चूँकि हड़ताल ताजरों की थी तो गालिबन उनसे कहा भी ये गया होगा। कुछ चीज़ें वक्त के साथ आपको भुगतना पड़ती हैं। मकाफात अमल शायद इसी को कहते हैं। सबसे पहले जो ताजरों के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश की थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, और उस वक्त मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ताजरों के साथ खड़े हो गए थे और शटर डाउन हड़तालें शुरू कर दी थी उन्होंने कि ताजरों पे किसी सूरत टैक्स नहीं लगेगा। उसकी वजह से ये हमेशा कहा जाता है कि इनका बेस कैंप जो है वो PMLN का वो ताजर हैं जो सबसे ज़्यादा इनके बड़े ज़बरदस्त वोटर जो कि कमिटेड वोटर्स हैं वो हमेशा ताजर होते हैं। लेकिन अब चूँकि मामलात हाथ से निकल रहे हैं, अब हुकूमत चूँकि मेरे छोटे कायद की है, अब वो चाहते हैं कि टैक्स तो ज़ाहिर इकट्ठा करना है। हुकूमत ने पहले ही हालात बड़े ख़राब हैं, फिर बिजली के बिलों ने तो ज़ाहिर बर्बाद किया हुआ ना पूरा सिस्टम लोगों का। अब 2 महीने के लिए पंजाब में वो 500 यूनिट तक वो लोग खुश हैं कि चलें जी हमारे बिल्स कम हुए हैं, और लोग खुश हैं कि काफ़ी कम हुए हैं। स्टिल वो सिर्फ पंजाब की हद तक है, बाकी सूबे चूँकि करने के लिए तैयार नहीं है इस पर, तो वहाँ तो रिजेंटमेंट कम नहीं होगी। यहाँ चलें ये 2 महीने आप समझ लेंगे रिजेंटमेंट कम हो जाएगी, और उसके बाद सर्दी शुरू हो जाएगी तो वैसे ही बिल्स लोगों के कम हो जाएंगे। ताजर माजी का रिकॉर्ड तो ये है कि ये पीछे नहीं हटा करते, ये अपने मुतालबात मनवा लिया करते हैं क्योंकि इनमें ताकत है और हमसे बहुत ज़्यादा है। हमसे मुराद जो तनख्वाहदार तबके की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे लिए तो उसके बाद किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। वो वज़ीर ख़जाना ने भी कहा था शुरू में कि जी बिल्कुल इसका जायज़ा लेंगे, बहुत ज़्यादती होगी, जुल्म हो गया है, लेकिन चूँकि हम वो मज़लूम हैं जो जुल्म पे आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए हम पे जुल्म हमेशा कायम रहता है। और वो आराम से, चूँकि उनको पता है कि यहाँ से तो
یہ چونکہ بول ہی نہیں سکتے، ہم ٹیکس نکال لیں گے اور اپنا سسٹم چلا لیں گے، تو ہم تو انکار ہی سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اس حوالے سے۔ تاجر اپنی اس کے لیے ضرور اب کھڑے ہیں اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس تاجر دو اسکیم جسے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایڈوانس میں آپ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں، اصل میں ایڈوانس تو چھوڑیں، ان تاجروں نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سال میں، ابھی مجھے میرے کولیگ پوچھ رہے تھے کہ یار یہ تاجر ٹیکس کیوں نہیں دیتے، میں نے کہا یار ان کے بڑے مسائل ہیں، انہوں نے فیملی سمیت ہر سال عمرے بھی کرنے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، پھر کہیں وہ مری، کاغان، ناران، ان جگہوں پہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے بچوں کو، تو ان کے اخراجات چونکہ بہت ہوتے ہیں، اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو لیکن دیکھتے ہیں، میچ مزے کا ہے اور اس میں کیا بنتا ہے۔ کچھ ہلکی سی آواز حکومت کی طرف سے کچھ تاجروں نے ضرور کہا ہے کہ وہ مرحل لاہور کے وہ نئی میر صاحب بھی ہیں، وہ تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیٹھ کے ان کے ہیڈ آفس میں بیٹھ کے ایک دفعہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے پی ایم ایل این کے، تو لیکن آواز ان کی بات سنی نہیں ہے میجورٹی نے، تو تاجر میرا خیال ہے اب قائم تو رہیں گے، اب دیکھنا یہ کہ حکومت کتنی دیر ڈٹ سکتی ہے ان کے ساتھ۔ صحیح ہے، تو سلمان عابد صاحب حکومت آپ کو لگتا ہے کہ ڈٹ سکے گی، اور خاص طور پر جماعت اسلامی، کیونکہ وہ جب مہنگی بجلی، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز، اور وہ ایک عام آدمی کے لیے نکلے تھے، اور ابھی بھی ظاہر ہے ان کا یہ سٹانس ہے کہ ہمارے وہ مطالبات بھی ہیں لیکن ہم تاجروں کے ساتھ بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پر اس ملک بھر میں جو احتجاج ہے کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں حکومت پہ کیا اثر پڑے گا، حکومت تو ایک قسم کی، ایک بحث قسم کی ایک حکومت ہے یہاں پر، اس کو تو عام آدمی کے مفادات سے، عام آدمی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر حکمران طبقہ، وزراء جس قسم کا مذاق اڑاتے ہیں اور جس قسم کے عوامی مسائل سے انہوں نے اپنے آپ کو نظر انداز رکھا ہوا ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، زبان بندی بھی ہے، ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، شاباش کوئی اور لے رہا ہے، حکومت کا یہ معاملہ یہ نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اصل مسئلہ کہاں سے، بجلی کی مینجمنٹ، بجلی کی گورننس، بجلی کی شفافیت اور بجلی کی کو پیدا کرنے کا جو عمل ہے، اور کنزیومر کو جتنے بھاری ٹیکسوں کے ساتھ بجلی دی جا رہی ہے، اب وہ جو آئی پی پیز ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار، اس کو کوئی اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کوئی کٹہرے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان معاہدوں کو کوئی پارلیمنٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز اور پاکستان میں سے کوئی ایک چیز چل سکتی ہے، یا آپ آئی پی پیز چلا لیں اور پاکستان کو بھول جائیں، یا پاکستان چلا لیں اور آئی پی پیز کو آپ اکاؤنٹیبل کریں۔ یعنی اس نے جو زیادتی کی ہے قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامیکلی امپاور ہونا ہے، اب بجلی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یا بجلی کی بندش ہے، یا بجلی میں تعطل ہے، آپ اس کے اندر لوڈ شیڈنگ کے کرائسس ہیں، آپ اس کے اندر قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اس میں ٹیکس لگا رہے ہیں، تو کاروبار کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، لاہور شہر میں بے شمار پلازے اس وقت خالی پڑے ہیں، کوئی ان کے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ بجلی کی قیمتیں دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اتنے بھاری بھرکم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو آن لائن کر دیا۔ اب جب لوگوں نے آن لائن کیا تو آپ نے ماشاءاللہ وہ فائر وال جو ہے اس کو، نیٹ کا سسٹم جو ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کے کاروبار خراب کر دیے ہیں۔ لوگ کہاں سے پیسے پیدا کریں، کہاں سے معاشی امکانات کو پیدا کریں، کہاں سے معیشت کی ترقی کا پہیہ آگے چلائیں، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بتائیں نا، وزیر خزانہ کو سامنے لائیں، وہ بتائیں کہ جی کیا آپشنز ہیں، کس طریقے سے بجلی کی مینجمنٹ ٹھیک ہوگی۔ دیکھیے عمران خان بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ صلاحیت ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ ویژن ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ عالمی رابطے ہیں، اور جب ہم آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ دن دگنی رات چگنی پاکستان ترقی کرے گا۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب بیڑا گرک کر کے چلے گئے ہیں، بھائی بیڑا گرک انہوں نے کر دیا، مان لی آپ کی بات، یہ جو اس سے ڈبل بیڑا گرک آپ کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں
کہ بجلی کے حالیہ کرائسس کو آپ اس وقت تک ریزالو نہیں کر سکتے جب تک آپ آئی پی پیز کے جو سارا معاملہ ہے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, اس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کریں گے, ان معاہدوں کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے, ان کو ریوزٹ نہیں کریں گے, ان کو ری اسٹرکچرنگ نہیں کریں گے. اور یہ جو ٹیکس آپ آمدنی یعنی جو تنخواہ دار طبقہ ہے سب اس پہ لگائیں گے, کاروباری طبقوں پہ لگائیں گے. آپ کو گلا ہے کہ کاروباری طبقہ سپورٹ نہیں کرتا, ٹیکس نہیں ادا کرتا. بھائی یہ ایف بی آر جو ہے یہ کس چیز کی مرض کی دوا ہے؟ اور جو بھاری بھرکم صنعت کار ہیں, بڑے بڑے صنعت کار ہیں, بڑے بڑے تاجر ہیں, ان سے تو آپ ٹیکس لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ چلے جاتے ہیں چھوٹے دکانداروں کے پاس اور کہتے ہیں ہم نے آپ سے ٹیکس لینا ہے. تو یہ ظالمانہ قسم کا جو نظام ہے, شفقانہ قسم کا نظام ہے, یہ نہیں چل سکے گا. جی فیصل صاحب, پھر اس نظام میں تبدیلی ممکن ہے؟ اب آپ اور میں تو یہی کہیں گے پھر سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, لیکن وہی بات ہے پھر وہ جاگیردار بھی اس سے استثنا ان کو بھی حاصل نہیں ہے. اگر چھوٹا تاجر جس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں تو پھر بڑے جاگیردار کو بھی اس ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج سے مشکل فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ سے نکلنا چاہیے. اگر ہم ہیں تو پھر سب ہونے چاہیے نا, ہمارا نکلنا مشکل لگ رہا ہے. سر یہ آپ کا ویژن ہے, آپ نے کس طریقے سے نکلنا ہے اس کا میں راستہ سوچنا ہے. وہ کیش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی ہم کیوں کسی اور کو لانا ہے؟ ایک آفت ہم پہ آئی پڑی ہے تو ہم بولے دوسرے پہ آفت کیسے آ جائے بھائی, ہمیں کس طرح نکلنا ہے اس عذاب سے, ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. ٹھیک. اچھا وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ تنخواہ دار طبقے والی جو بات کر رہے ہیں, تو جماعت اسلامی کی جو پہلی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں پہلا جملہ یہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر لگائے جانے والے ٹیکسز کے خلاف یہ ہڑتال, ان کا تاجروں سے پہلے تنخواہ دار طبقے کی جو ہے نا وہ بات کی ہے. اصل میں یہ پاکستان میں ایک بہت عرصے کے بعد, ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے کسی خالصتاً عوامی مسائل کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہڑتال ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر ہڑتال یا احتجاج کی کالز ہوئی بھی ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں نے اپنے پولیٹیکل جو مفادات ہیں اس کے لیے کی ہیں. تو یہ ہڑتال بڑے عرصے کے بعد ہم نے ایک ایسی کامیاب ہڑتال دیکھی جو ملکگیر سطح کی ہڑتال تھی, جو خالصتاً ایک ایسے ایشوز پر ہوئی ہے جو پاکستان میں بسنے والے ہر انسان کا جو ہے وہ ایشو ہے. اس کی ہڑتال کی کال بھی سب سے پہلے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے دی تھی, تو یہ ان کا ہی جو ہے وہ کریڈٹ ہے کہ اتنی انہوں نے کامیاب کر دی. اور ان کے جو جماعت اسلامی کا بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پاور شو ہوا, شاید اتنا بڑا 70 کی دہائی کے بعد کہ ان کے کریڈٹ پہ اتنا بڑا کوئی پاور شو نہیں ہوگا. اچھا عمومی طور پہ جب سیاسی جماعتیں جو اسٹرائک کرتی ہیں تو وہ تاجر جو ہے ان کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں, وہ دکان بند کرنا نہیں چاہتے, وہ اپنا کاروبار بند کرنا نہیں چاہتے. لیکن اس ہڑتال میں جو ہے وہ تاجر بھی جو ہے وہ ہم آواز بنے جماعت اسلامی کی. یہ بھی بڑی اس ہڑتال کی جو ہے وہ خاصہ ہے, بلکہ اس حد تک ہے کہ وہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال ہماری ہے, اس کو اب ہماری ہڑتال جو ہے نا وہ سمجھا جائے. تو یہ بھی ہڑتال کی جو ہے کامیابی کا جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ سگنل ہے. بہرحال یہ اس جو ساری گفتگو تو ٹیکسز, مسائل, مہنگائی پر ہو گئی, لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل اس ملک کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ تبدیلیاں ہیں. کہ حافظ نعیم کی جو ان کا دھرنا تھا وہ ان کی ایک سافٹ لانچنگ تھی جو دھرنے کی شکل میں ہوئی تھی امیر جماعت بننے کے بعد. آج کی ہڑتال جو ان کا کہہ سکتے ہیں کہ امیر جماعت کا ایک باقاعدہ ابتدا تھا, یا ان کی جو ہے وہ برانڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑے مزیدار قسم کی جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. جی کیا جس طرح حافظ نعیم کا جو ہے بہت چرچا ہو رہا ہے ان کے امیر بننے کے بعد سے, وہ بہرحال ایک متحرک آدمی تو ہے, لیکن ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو یہ حافظ نعیم کا اتنا سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ اور یہ بازاروں میں اور مختلف تنظیمیں, سیاسی تنظیم مستقل جو تذکرہ کر رہی ہیں, ماضی میں کسی اور جماعت کے کسی امیر کو یہ اس طرح تذکرہ یا شہرت نہیں ملی. تو یہ آرگینک کمپین ہے یا اس کمپین کے پیچھے بھی کوئی پاشا یا ظہیر الاسلام یا کسی طرح کے کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہے جو اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے کہ واقعی یہ کون سا جماعت اسلامی کے اندر ایسا امیر آ گیا جس کے اتنے جو ہے وہ چرچے ہیں. ماضی کے تو کسی امیر کو, جماعت اسلامی کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نا کنویں کے اندر بند رکھا, بلکہ شاید مسلمان بھی انہی لوگوں کو سمجھا کہ جو جماعت اسلامی سے وابستہ تھے. تو حافظ نعیم کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے باہر کے لوگوں کو بھی جو ہے نا دائرہ اسلام میں جو ہے نا وہ شامل کر لیا. تو یہ نہیں تسلیم کر لیا, شامل نہیں کر لیا, مہربانی ہے تسلیم کر لیا.
تو ان کی جو کامیابی کا جو وہ ایک بڑا جو کریڈٹ ہے، انہوں نے باہر کے لوگوں کو بھی جو ہے نا ایک راستہ دیا کہ بھائی نہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، صرف ہم ہی مسلمان نہیں ہیں، تقوی پر آپ بھی چل سکتے ہیں، صرف ہم ہی متقی نہیں ہیں۔ متقی جو ہے نا وہ کوئی جماعت اسلامی کے باہر کا آدمی بھی جو ہے وہ متقی بھی ہو سکتا ہے اور جنت میں بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اس سوچ کو جو ہے نا حافظ نعیم کی جو ہے نا وہ بڑی جو ہے وہ پذیرائی ہوئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر پاکستان کے اندر اس طرح کی ایک فعال اور ایک متحرک لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک اچھی علامت ہے۔ لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ تحریک جو ہے وہ کوئی پاشا یا کوئی رئیس اسلام یا کوئی اسی طرح کے لوگ اس کو ہائی جیک نہ کر لیں یا خدا نہ خواستہ ان کے پیچھے نہ ہو۔ یہ آرگینک جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ آرگینک ہی ہو رہا ہو۔ ہم اور آپ تو صرف گمان پہ ہی گفتگو کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ہمیں تو 10 سال کے بعد معلوم چلتا ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ کیا کہانیاں تھی۔ جس معاملے کو ہم قومی مفاد سمجھ رہے ہوتے ہیں اور تو وہ قومی مفاد سے زیادہ وہ کسی اور کا جو ہے مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہ جو پولیٹیکل ایک ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، بڑی اچھی جو ہے نا وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے نا بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی کہ جو ہم کہتے تھے نا، عمران خان نے جو ہے وہ 2 جماعتوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا تو تحریک انصاف کی شکل میں ایک تیسری قوت ابھری۔ اب یہ جماعت اسلامی کی شکل کے اندر جو ہے نا ایک چوتھی ایک سیاسی قوت اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ابھر رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول بن رہا ہے، اس سے وہ قوتیں جو پولیٹیکل مینجمنٹ کرتی ہیں ان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے اگر اس تحریک کو، اس حافظ نعیم کو یا اس پوری جدوجہد کو ان کو ہائی جیک نہ کیا گیا یا اپنی مرضی سے ہائی جیک نہیں ہوگا۔ رضاکارانہ یہاں لوگ رضاکارانہ طور پہ بھی ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اگر ایسا انہوں نے خود بھی نہیں کیا تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک اچھا سائن ہو۔ جو میں بس ایک بات، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں بنیادی طور پہ۔ اب یہ FBR والے بھی اگر مذاکرات کریں گے تاجروں سے کریں گے تو تاجروں نے وہاں آپ کی اور میری بات نہیں کرنی، انہوں نے صرف اپنے ٹیکس کی بات کرنی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہماری بات کوئی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے شکیل انجم صاحب، ہمیں عام آدمی کو تو ویسے بھول ہی جانا چاہیے سر، یہ ایلیٹ اپنی بات ہی کرتے ہیں، وہ اپنے اب تاجر اگر مہنگی بجلی کے لیے رونا رو رہے ہیں تو وہ بھی ان کا ظاہر ہے کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں، ورنہ عام آدمی مہنگی بجلی کی وجہ سے جن کے گھروں میں خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، بھائی کو قتل بھی کر رہے ہیں، گھر کا سارا سامان بک رہا ہے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بنیادی سوال شکیل انجم صاحب، کیسے معاملات طے ہوں گے؟ تاجروں کے مطالبات گورنمنٹ نے تو اپنا جواب دے دیا، پریشر میں نہیں آئیں گے وہ؟ تاجروں کی بات کرتے ہیں، لیکن جو فیصل صاحب نے لانچنگ کر دی ہے حافظ نعیم صاحب کی، اب یہ پتہ نہیں آرگینک ہے یا پلانٹیڈ ہے۔ نہیں، یہ لانچنگ فیصل صاحب نے کر دی ہے، گفتگو میں یہ ویسے بڑی مشکوک بات ہے جو آپ نے کر دی ہے۔ نہیں، آپ میری کر کے تو آپ نے ویسے پلانٹیڈ بنا دیا۔ انہوں نے نہ تاجروں کی بات کی، نہ کسی غریب آدمی کی بات کی، انہوں نے صرف حافظ نعیم صاحب کی بات کی۔ اب یہ پتہ نہیں آرگینک ہے یا پلانٹیڈ ہے، یہ لانچنگ آج فیصل صاحب نے کر دی ہے حافظ نعیم صاحب کی۔ اب ہم آتے ہیں جو آج کی ہڑتال تھی، بڑی بھرپور ہڑتال ہوئی ادھر جنوبی پنجاب میں بھی، پورے ملک کے اندر۔ بنیادی طور پر 2 نکات کے اوپر تاجروں کے 2 مطالبات ہیں۔ ایک جو تاجر دوست اسکیم متعارف کرائی ہے حکومت نے ٹیکس کے حوالے سے، اور ایڈوانس ٹیکس کے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں حکومت نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے جو ہے ریٹرن فائل کرے گا دکاندار جو ریٹیلر ہوگا کہ اس کی کتنی آمدن ہوئی ہے اور کتنا جو ہے اس نے ٹیکس دیا ہے۔ تو تاجر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہر مہینے کی بنیاد پر اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ سارے تاجر ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اگر کوئی پڑھا لکھا بھی ہے تو وہ پھر پورا مہینہ اسی کھاتے کو جو ہے وہ مینٹین کرتا رہے، کاروبار تو نہ کرے۔ تو اس لیے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو اور تباہی مچا دیتے۔ وہ پڑھے لکھے والوں نے مچائی ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، ان کو رہنے دیتے ہیں اسی طرح۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کم پڑھے لکھے۔ دوسرا ان کا مطالبہ بجلی کے حوالے سے ہے، اور گیس بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہے، اس پر بھی ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو دکاندار ہیں جو بل آتے ہیں اس پہ دکاندار وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اس وقت، نہ تو مارکیٹوں کے اندر کاروبار ہے، نہ کوئی گاہک آتا ہے، اور یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ تاجروں پر ڈالا جا رہا ہے۔ تاجروں کے ساتھ ساتھ اگر تاجر کو اس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے،
تو جو ٹیکس تاجر دے گا اس نے اپنی جیب سے نہیں دینا، اس نے کنزیومر سے لینا ہے. پھر یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ اگر بجلی کا بل اٹھا کر دیکھیں گے تو اس پر پہلے اگر کوئی 4 قسم کے ٹیکس لگے ہوتے تھے تو اب ان میں ہر مہینے اضافہ ہو جاتا ہے، ایک نیا ٹیکس متعارف کرا جاتا ہے. اس وقت کم از کم بجلی کے بل میں 8 سے 10 ٹیکسز ہیں جو عوام سے، تاجروں سے، ہر بندے سے لیے جا رہے ہیں. جی بجلی کی قیمت اتنی نہیں ہوتی جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں. بالکل. تو اس ساری صورتحال میں تاجروں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہمارا مشکل ہے، اور پاکستان میں اس وقت 60 لاکھ جو ہے تاجر رجسٹرڈ ہیں. صحیح. جو ان کی تنظیمیں ہیں، جو ان کے پاس ڈیٹا ہے، اعداد و شمار ہے. اور ہماری خواجہ شفیق جو انجمن تاجران پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے اس بات کا جو ہے اعادہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو یہ ہڑتال لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم کسی صورت ایڈوانس ٹیکس نہیں دیں گے. اور اگر حکومت نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم لمبی ہڑتال پر چلے جائیں گے. اور کسی صورت بھی آپ نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی تاجروں سے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں اور بہت زیادہ ان پر تشدد بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تھا. ان کا موقف یہ ہے کہ جو بڑے تاجر ہیں یا بڑے صنعت کار ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. ہم آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں، اس لیے وہ کسی صورت بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اگر تو حکومت چاہتی ہے کہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں تو ان سے بیٹھ کر بات کر لی جائے تو میرے خیال کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر جس طریقے سے آج بیان آیا ہے کہ ہم زبردستی ٹیکس لیں گے تو تاجر ٹیکس دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب، پھر جو حکومت کا موڈ لگ رہا ہے اور تاجر بھی کہہ چکے ہیں، جس طرح شکیل انجم صاحب بھی دے رہے ہیں خبر کہ یہ ہڑتال لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر تو یہ معاملہ خراب ہوگا، مشکل بڑھے گی گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں جی، گورنمنٹ جو مرضی آج دیکھ لیں، ہڑتال کامیاب ہوئی، دکانیں مارکیٹ بند ہوئی، تاجروں نے اپنے مطالبات بھی کیے اور ان کی گورنمنٹ نے ان کی جو سکیم بھی نہیں تسلیم کی جو ان کی جو تاجروں پر امپوز کی گئی ہے اور بجٹ میں. اور اس کے علاوہ جو مزید جو ٹیکسز ہیں ان کی شرح وغیرہ بھی کم نہیں کی. گورنمنٹ نے اس کو اس ہڑتال پر کوئی ایسا اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی جو ایک قسم کے کہتے ہیں. ہڑتال تو بالکل صحیح ہو گئی. بالکل آپ دیکھ لیں کہ شہر میں دکانیں بند تھیں کیونکہ لوگ زیادہ تر بجلی کے بلوں اور مہنگائی اور ٹیکسوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں کیونکہ سارا ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ٹیکس کا تاجروں کو تو اتنا نہیں اثر ہوتا جس کو ڈائریکٹ ٹیکس جس سے دیا جاتا ہے وہ اینڈ کنزیومر ہے، وہ عوام ہے. عوام تو ساری اس مسئلے میں بالکل ایک طرف تھی کہ آج جی کہ ہڑتال ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھنا کہ گورنمنٹ نے کیا اثر لیا. گورنمنٹ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کوئی بات چیت کرے، ان سے بات چیت کر کے ان کے مسئلہ، بلکہ انہوں نے کہا جی ہم اسکیم نہیں مانتے. گورنمنٹ تو تیار ہے کہ اگر یہ ہڑتال لمبی کرتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی کہ دیکھ لیں گے. اب یہ مسئلہ زیادہ یہی ہے کہ اگر ریونیو نہیں اکٹھا ہوگا، ایک دن کا جو لاس ہوتا ہے وہ اربوں روپے کا لاس ہے. دیکھیں آپ کو بجلی کے بل کے ٹیکسز کی مد میں اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں جو آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا اس کا پھر مسئلہ ایک برڈن کس پر پڑے گا؟ عوام پر ہی پڑے گا. تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے اس مسئلے کو بیٹھ کے سوچے اچھی طرح تاکہ لوگوں کو جو جن پر ٹیکس مزید لگا ہوا پہلے لگا ہوا ان پر مزید ٹیکس لگا دیا ہے اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا کہ جن پر لگا دیں. تاجروں پر ٹیکس اگر جو لگتا ہے جن پر لگایا جاتا ہے وہ ٹیکس لگائیں. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں لوگ ان کے پاس تمام لسٹیں ہیں کیونکہ ماضی سے یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نہیں کر رہے، پہلے بھی گورنمنٹ کرتے رہے اور ایف بی آر کے پاس اور منسٹری آف فائنانس کے پاس تمام چیزیں ہیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ سیاست اس طرح نہ کریں، عوام پر ہی نہ ٹیکس ڈالیں. ان لوگوں کو لے کے جو ٹیکس نیٹ میں لائیں. بس اب یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ سن رہی ہو گورنمنٹ. آپ دیکھیں آپ سیلری میں ٹیکس دیتے ہیں، سیلری سے ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے آپ کا ٹیکس. پھر آپ جب جو چیز لینے جاتے ہیں اس پر مزید ٹیکس دیتے ہیں. اس پر تو کوئی نہیں بولے گا کیونکہ گورنمنٹ اس پر نہیں. تاجروں کے لیے مسئلے پر جی بالکل سب بولیں گے. جی عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے وہ کس طرح کریں گے؟ ڈبل ٹیکس ہمیں بھی کیش ملے تو ہم کبھی بھی ٹیکس لے کے آنا چاہیے. آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہم کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ تاجروں پر جو ٹیکس لگا ہے یہ ختم نہ ہو
اگر اس حکومت نے ختم کر دیا یقین کریں یہ تنخواہ داروں پہ ڈال دیں گے, بولیں اب یہاں سے ریکوری کرنی ہے. صحیح ہے. تو گورنمنٹ نے تو اپنے ٹیکس پورا کرنا ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے. جی بریک لے لیتے ہیں ورنہ ہم پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, ایک بار پھر ملک کی سیاست مولانا فضل الرحمان کے گرد گھوم رہی ہے. مولانا صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا شروع کر دیا. انہوں نے, ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں, حکومت اور اپوزیشن سے ملاقاتیں, معاملات طے کرنے کی کوششیں, آخر مولانا صاحب چاہتے کیا ہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, اس وقت ملکی سیاست مولانا فضل الرحمان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے. گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہے. مولانا بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کے سامنے اپنی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنے مطالبات بھی وہ رکھ رہے ہیں. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے درمیان 12 سال سے مخالفت چل رہی ہے, جلد معاملات درست نہیں ہو سکتے. ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے سینٹ کی 2 نشستوں کا مطالبہ کر دیا اور کے پی میں 2 سینٹس کے لیے جے یو آئی کے لیے انہوں نے حمایت مانگی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کے بعد چودھری شجاعت حسین سے بھی اہم ملاقات کی, جس میں ملک کی سیاست کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسی سے متعلق ہمارا سوال سلمان عابد صاحب آپ سے آغاز کری ہوں. مولانا صاحب 8 فروری کے بعد پہلے تو کچھ غمگین نظر آئے اور پھر اس کے بعد وہ شکوے شکایات کرتے نظر آئے. سسٹم پر انہوں نے سوالات اٹھائے. پھر یہ خبریں تھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاجی سیاست میں داخل ہونے جا رہے ہیں. پھر زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی. تو آپ کے خیال میں یہ اب مولانا صاحب دونوں طرف سے انہوں نے اپنی پولیٹیکلی جو گیم ہے وہ ان رکھی ہوئی ہے, ویسے ان کا کیا, آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ کیا زرداری صاحب کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ نہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور ان کے 2 فیس ہیں. ایک فیس وہ ہوتا ہے جو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور دوسرا فیس وہ ہوتا ہے جو پس پردہ وہ کھیلتے ہیں. جی. اور اس وقت پاکستانی سیاست کے 2 بڑے پلیئر جو ہیں, آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہمیشہ سے مقابلہ رہتا ہے کہ کون نمبر 1 ہے, کیونکہ دونوں جوڑ توڑ کے اور اپنے پرسنل پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں اس کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں اور دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے نا, پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی ہے, وہ رویہ نہیں رکھتی جو پی ایم ایل این کا ہے, اور یہ انہوں نے آفر بھی کی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کام بھی کرنا چاہتے ہیں. یہی بات مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. اب آپ آج کا کھیل دیکھیں نا کہ انہوں نے 2 سینیٹرشپس جو ہیں, وہ 2 سینیٹرز کی جو سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ڈیمانڈ کی ہیں. تو اس لیے وہ جوڑ توڑ کریں گے. وہ زرداری صاحب کو بھی کارڈ دکھائیں گے, وہ پی ایم ایل این کو بھی کارڈ دکھائیں گے, وہ پی ٹی آئی کو بھی کارڈ دکھائیں گے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کارڈ دکھائیں گے. جہاں سے بہتر سودا ان کا ہوگا وہ ضرور اس کو استعمال کریں گے. ایک بات, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ پولیٹیکلی بہت شارپ ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو ڈیفیسٹ کے کاروبار ہے نا وہ کون کر رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیفیسٹ ہے پولیٹیکلی, اور ان کی لیجیٹیمیسی, ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک کھڑی ہے, یہ سیاسی بندوبست جو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے یہ کتنا چلے گا. تو اس لیے وہ زیادہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بارگین کر کے اپنے لیے کے پی کے اندر 2 سیٹیں بھی نکالیں, اور ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل ریوائول بھی ان کا جو کے پی کے اندر گم ہو گیا ہے وہ اب حکومت کے ساتھ جوڑ توڑ سے نہیں نکل سکتا. اگر وہ مثال کے طور پہ حکومت سے ساز باز کر کے مزید 2 سینیٹر اپنے بنوا لیں تو اس سے ہوگا کیا, جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ اور زیادہ ڈیمیج ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی میں ان کی ایکسیپٹنس ان کے ووٹروں کے کانٹیکس میں نہیں ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپنا ایک بڑا دباؤ ڈالیں, کیونکہ مولانا کو پتا ہے کہ اصل اسٹیبلشمنٹ فریق ہے اور اس نے بڑا فیصلہ کرنا, تو اس لیے وہ وہاں پر کھیلیں گے جہاں ان کو اپنا انٹرسٹ نظر آئے گا. دعا بیبی کو بیس پسند ہے اور مجھے مولانا, مطلب یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اس میں. کمال کھلاڑی ہیں مولانا. آپ دیکھیں نا, وہ جب گرینڈ اپوزیشن کا ایک وہ ڈنر ہوا وہ محمد علی دورانی صاحب کے گھر, اور انہوں نے فوراً کہہ دیا جی کہ میں تو کسی گرینڈ اس کا اپوزیشن کا حصہ نہیں بنوں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں بارگیننگ پوزیشن ختم ہو جائے گی. اب ظاہر ہے اب پی ٹی آئی سے بھی بات کر رہے ہیں, وہ زرداری صاحب سے بہت خوشگوار ملاقات انہوں نے کی, لیکن آپ کا کیا خیال ہے, وہ یہ بھول گئے ہوں گے کہ وہی زرداری صاحب ہے
جو پی ڈی ایم میں جنہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے مل کے باقی لوگوں سے کہ نیکسٹ سیٹ اپ میں مولانا بن جائیں گے پریزیڈنٹ، اور وہ خود پریزیڈنٹ بن کے بیٹھ گئے، تو وہ تو ظاہرہ بھولے تو نہیں ہوں گے، لیکن سٹل اگر انہیں لگا کہ ادھر سے کچھ زیادہ مل سکتا تو وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ دیکھیں نا، لوگ سمدھیوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم تو بڑے بدقسمت لوگ ہیں، ہمیں تو سمدھی بھی اچھے نہیں ملے، ان کے سمدھی چونکہ گورنری کے بعد بے روزگار ہیں، وہ سب سے بڑی خواہش ان کی یہ ہے کہ ان کو سینیٹر بنوا لیا جائے، وہ سینیٹر بن جائیں گے تو ظاہر ہے کل کو کچھ اور بھی ان کا نام بھی ہے۔ یہ اس طرح کی شرارتی خبریں آپ کو پتہ نا ساری نعیم اشرف بٹ نے دینی ہوتی ہیں، آج بھی نعیم اشرف بٹ نے یہ کریڈٹ لیا، وہ یہ دے کے اور اس کے بعد وہ شرارت کر کے خود وہ آرام سے کہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مولانا کھیلیں گے، کھل کے کھیلیں گے، بڑے اچھے طریقے سے کھیلیں گے، لیکن وہ آخری وقت تک آپ کو بتائیں نہیں، یہ بھی پاسبل ہے کہ پی ٹی آئی سے 2 سیٹیں سینٹ کی لے کے پھر وہ کہیں اور بارگین کر رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب، مطلب پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ 8 فروری کے الیکشن میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سب سے زیادہ مولانا کے ساتھ ہوئی تھی، اور مولانا کا شکوہ بھی یہی تھا کہ بھائی میرا قصور کیا تھا، جو آپ نے کہا جیسے کہ میں نے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے، تو جب آپ نے 2 پارٹیوں کو ایڈجسٹ کیا تو بھائی مجھے بھی کر دیتے، اس میں کرنا ہی کیا تھا، نوٹیفیکیشن تو نکالنا تھا، اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس تھی، میرے بھی 20-25 سیٹیں میری بھی ایڈجسٹ کر دیتے، کیا فرق پڑنا۔ یہ مولانا کا شکوہ تھا، لیکن مولانا جو ہے نا بہت جاندیدہ سیاستدان ہے۔ مولانا نے ایک بات بھی کی تھی اسی شکوے کے ساتھ جی کہ 8 فروری کو جو ہے وہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے نا وہ دفن ہو گیا، اور یہ بہت بڑا جملہ تھا۔ ابھی تو حالات ایسے کہ لوگ اس جملے پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کی باریکیوں میں جاتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، لیکن یہ جملہ جو ہے نا بڑا معنی خیز جملہ مولانا صاحب جو ہے وہ کہہ گئے تھے۔ مولانا یہ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے اس وقت جو مستقبل کی سیاست یا حال کی سیاست وہ کس بیانیے کے گرد گھوم رہی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ اس قوم کا جو مزاج ہے وہ کس بیانیے کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے۔ مولانا کے پاس دیکھیں وہ اپنی سیٹوں کی مینجمنٹ کرے یہ نہیں کرے، لیکن جو مولانا نے بیانیہ پکڑا ہوا ہے، اگر مولانا کو پتہ ہے کہ وہ یہ بیانیہ چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ جو اس بیانیے کو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حکومتی بیانیے کے ساتھ، اس کا جو مستقبل ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ مستقبل کیا ہے۔ وہ عمران خان کے بارے میں جو ہے، جو لوگ عمران خان کو اتنا فالو نہیں کر رہے، اس بیانیے کو فالو کر رہے ہیں جو عمران خان نے جو ہے نا بیانیہ پکڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب پوری کوشش میں کہ بیانیہ جو ہے نا کسی طرح جو ہے نا وہ اپنے پاس کھینچ لیں، لیکن عمران خان نے وہ اتنے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ بیانیے کی گرفت کی ہوئی ہے کہ وہ بالکل ہی موقع ہی نہیں دے رہے کہ ان کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ نکل سکے۔ تو مولانا صاحب جو ہے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ وہ جو سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی، ان کی فرسٹ پرائرٹی جو ہوگی وہ ہوگی کہ کسی طرح جو ہے حکومت کو بھی دوج دے کے کہ اپنا سسٹم جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ ہی جو ہے وہ جوڑ کے رکھیں۔ صحیح، یہ حکومت کے پاس تو عمل تو کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کے پاس یہی بیانیہ ہے کہ مخالف کے بیانیے کی انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہے نا مخالفت کرنی ہے۔ تو اب مولانا صاحب جو حکومت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کچھ کہانی پتے پھینکے، لیکن وہ اس بیانیے کو چھوڑیں گے نہیں، کہ جس نے اس بیانیے کو چھوڑ دیا اس کی سیاست ختم ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال شکیل انجم صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شکیل انجم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ؟ کیا ان کو لگتا ہے کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے خیال میں، یا پھر وہ واقعی چاہ رہے ہیں کہ جدھر سے فائدہ ملے لے لیا جائے؟ دیکھیں وہ مولانا صاحب بالکل کلیئر ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے، اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ فارم ہوئی تو انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنے بیٹے کو کمیونیکیشن کا وزیر بھی بنوایا، اور اس کے بعد جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور جو وعدے وعید کیے گئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ، اس سارے عمل میں مولانا سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائی گئی کسی حوالے سے بھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تمام عہدے جو ہے وہ آپس میں بانٹ لیے اور مولانا کو سائیڈ لائن کر دیا۔ اب مولانا بھی انتظار میں ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور وہ جو دوریاں تھیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق مولانا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جو بھی اتحاد بنے گا
اس اتحاد میں شامل ہوں گے. اور ظاہر ہے جو 2 سینیٹرز کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی بڑی آفر ہے ان کے جو لوگ ہیں, اور خاص طور پر جو ان کی پارٹی کا ووٹ بینک ہے جہاں سے زیادہ تر لوگ ان کے جیتتے ہیں وہ کے پی اور بلوچستان ہے. باقی پاکستان کے جو حلقے ہیں وہاں پر ان کے جو امیدوار ہیں وہ ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ جیت سکیں. تو اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ مولانا اس مرتبہ کوشش یہ کریں گے کہ جو ان کے کے پی کی سیٹیں ہیں اور بلوچستان کی سیٹیں ہیں انہیں سیکیور کریں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کریں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں. لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس سیٹ اپ میں نہیں لگتا کہ مولانا ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بدلہ تو نہیں لے رہے نون لیگ سے؟ دیکھیں زرداری صاحب گئے ہیں ان سے ملاقات کے لیے, اور جو انہوں نے بات چیت کی ہے جو خاص طور پر ترامیم لانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ, تو اس پہ مولانا نے ان کو کسی قسم کی رضامندی ظاہر نہیں کی, بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ ابھی سوچیں گے اور پھر بات کریں گے کہ انہوں نے آیا ساتھ دینا ہے یا پھر اس سارے عمل سے علیحدگی اختیار کرنی ہے. اس حوالے سے ابھی مولانا نے لگتا یہی ہے کہ تمام جماعتوں سے ان کی بات چیت چل رہی ہے. آج وہ چوئی شجاعت صاحب سے بھی ملے ہیں جا کر, ان سے بھی ان کی پرانی یاد اللہ ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے مولانا نے عمران خان کے دور میں لانگ مارچ کیا تھا, دھرنا دیا تھا, تو وہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے کہنے پہ ہی ختم کیا. عدلیہ کے حوالے سے بل بھی اسی لیے لیٹ ہوا. جی الیاس صاحب. دیکھیں مولانا اس وقت تو کسی سے اتحاد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. مولانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ وہ اپنا جو ہے اپنا ایک جو انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ جو پچھلی گورنمنٹ میں جا کے ایک وقت گزارا ہے, تو اس میں جو ان کی جو مقبولیت میں کمی ہوئی تھی, جو فیصلے ان سے ہوا تھا جو غلط ہو گیا, پھر بعد میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا, وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی پاپولیرٹی کو گین کریں دوبارہ. اور وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے بھی اگینسٹ چل رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک ہاتھ دور دور سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آگے چل سکیں اور مزید جو اپنے جو کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں ان کو دوبارہ ایک اپنے کے پی اور اسے بلوچستان سے حاصل کر سکیں. اور اس سلسلے میں کراچی سے سندھ میں بھی وہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں اثر و رسوخ جمایا جا سکے. اس سلسلے میں وہ سب سے ملاقاتیں رکھ رہے ہیں, وہ تو رکھا ہوا انہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں سب کے ساتھ تاکہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے. لیکن وہ دوسری طرف اپنا یہ ہے کہ اپنی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں اس وقت, تاکہ جہاں سے بھی ان کو دیکھیں گے کہ ان کو سیاست میں کوئی زیادہ فائدہ نظر آئے گا تو اس کو استعمال کریں گے. لیکن ابھی فی الحال کچھ ایسا نہیں کرنے لگے. لیکن گورنمنٹ پر ایک ایسا ہے, اسٹیبلشمنٹ پر ایک اپنا روب دبدبہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی ان کی اہمیت برقرار ہے اور ان کی موجودگی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ سیاست میں ان کا حصہ, جیسے اس طرح کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے, اسی طرح اس نے مولانا فضل الرحمان کا وہ اب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور کافی حد تک انہوں نے کچھ دنوں میں دکھایا بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا احتجاج میں کر کے اور اس طرح اپنا حصہ رکھا, اور اس کو وہ کیش بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں وہ اپنا ہر طرح جو بھی ہے دورے بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے دوبارہ ایک اپنا اس کو کر رہے ہیں کہ دوبارہ طریقے سے وہ دوبارہ سیاست میں ان ہو, اور اگلے جب بھی جو بھی کوئی موقع ملتا ہے تو ان کی گورنمنٹ میں ایک حصہ ہو, اور تاکہ وہ بہتر طریقے سے وہ آگے سے اپنا پرفارم کر سکیں. تو اس کے لیے ان کی پلاننگ وہ ہے, وہ اس میں سٹارٹ کی ہے اور اس میں کامیابی ہوئی ہے. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل وہ صحیح چل پڑے ہیں, لیکن اب وہ کسی سے ہاتھ ملاتے دکھائی نہیں دے رہے. اس طرح جو اپنے ناراضگی تھی انہوں نے وہ چینج کیا اپنا ایک موڈ, تاکہ پولیٹیکل صحیح گین کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ دونوں طرف سے ناراض بھی ہیں اور دونوں سے وہ مان بھی سکتے ہیں. بنیادی سوال مولانا کس کے لیے ترک کا پتہ ثابت ہوں گے, گورنمنٹ کے لیے یا اپوزیشن کے لیے؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.